बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हस्बे साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। मान साहब खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब डॉक्टर उमर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरत अश-शुअरा और सूरत अश-शुअरा में आयत नंबर 197-98 का ज़िक्र हमने मुताला किया था। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो मसला बयान हो रहा है जो हम पहले कल इशारतन बयान कर चुके कि अजमी कुरान मजीद नाजिल। पहले तो ये कहा कि भाई कुरान मजीद कोई अजमी आकर, कोई शख्स आकर बताता है। कुरान मजीद ने इसको इस काबिल भी नहीं समझा, इस इल्ज़ाम को, कि किसी शख्स का नाम लिया जाता, किसी का ज़िक्र किया जाता। कुरान मजीद ने क्या कहा, फरमाया कि वलौ नज़्ज़लनाहु अला बादिल आजमीन, और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते, यानी पहले कुरान मजीद में एक और मकाम पर तो इस इल्ज़ाम को बयान किया गया ना कि किसी वक्त ये भी कहते थे कि भाई ये कुरान कोई नौजवान है, कोई अजमी है तो वो सिखाता है, और मुख्तलिफ़ नाम भी मुफस्सिरीन ने लिखे हुए हैं, लेकिन कुरान मजीद ने इसका कोई ज़िक्र नहीं किया। लेकिन अब एक नया शोशा इन्होंने छोड़ा कि भाई ये कुरान अरबी में क्यों है, मक्का वालों ने। हाँ, कोई अजमी क्यों नहीं है कि जो ये कुरान को लाता। अब उस बात को कुरान पाक बयान कर रहा है। फरमाया वलौ नज़्ज़लनाहु अला बादिल आजमीन, और अगर हम इसको किसी अजमी पर उतारते, यानी गैर अरबी पर उतारते, फ़क़रअहू, तो वो इसे पढ़कर अलैहिम, इनको सुनाता, मा कानू बि मुमिनीन, तो इस पर फिर भी ये लोग ईमान न लाते। यानी ये सिर्फ़ शोशे छोड़ते रहते हैं, बातें, गैर संजीदा अंदाज़ इन लोगों का है। कज़ालिक सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन, फरमाया इस तरह हमने दाखिल कर दिया है इस कुरान को मुजरिमीन के दिलों में। ये जो सलकना का यानी घुसेड़ दिया जिसको कहते हैं ना, दाखिल कर दिया। अब यहाँ पे जो बड़ा अहम माना है वो ये है कि हू से मुराद कुरान मजीद है। अच्छा। कि दिल से ये मुजरिम मानते हैं कुरान को, ये अल्लाह का कलाम है। अच्छा, जो मुजरिम हैं वो ये मानते हैं, अपने दिल से तस्लीम करने वाले। हाँ, दिल से, यानी दिल इनकी गवाही देता है। ठीक है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने आता है कि आपने कहा कि भाई इन बुतों से पूछ लो जी, इनके बाजू किसने तोड़ा, इनका सर या इनकी टांगें किसने तोड़ी, इनको ज़ख्मी किसने किया, तो ये बड़ा बुत है, इससे पूछ लो। तो क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़सअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बात करते हैं तो फिर पूछो इनसे। तो अब उसके बाद कुरान कहते हैं सुम्मा नुकिसू अला रूसिहिम, यानी उन्होंने अपने सरों को झुका दिया कुछ वक्त के लिए। उनको वाज़ेह बात है कि इसमें वज़न तो है, इस बात में दलील तो है ये, तो लेकिन फिर उसके बाद वापस पलट आए। तो ये असल होता है कि भाई दिल मानता है, कुरान मजीद उनके दिलों में दाखिल हो गया, लेकिन क्या फरमाया कि ला युमिनून बि हत्ता यरवुल अज़ाबुल अलीम, लेकिन ये लोग ईमान नहीं लाएंगे इस पर यहाँ तक कि दर्दनाक अज़ाब को ये देख लें। ऐसा होता है, यानी सच्चाई इंसान जान लेता है, मान लेता है, लेकिन उसकी अना का, उसकी ज़ात का मसला होता है, अनानियत का। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके कि इंसान के मफादात होते हैं, मनफ़ियत होती है, तिजारत है, सियासत है, कारोबार है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस लिए मुखालफत करती थी? वाज़ेह बात है, कारोबार, तिजारत, उसमें दो नंबरी जो उन्होंने इख्तियार कर रखी थी, पूरा एक कल्चर बन गया था उनका। अब उनकी पूरी जो सनत थी, आप कह लीजिए, पूरा कारोबारी निज़ाम था, वो उस पर कायम था। तो उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मुखालफत की। तो लेकिन ये कि दिल मानता है इंसान, ऐसा नहीं है कि इंसान खैर व शर के शऊर से इंसान बिल्कुल आरी हो जाता है, तस्लीम करता है। वो जो कुरान मजीद ने बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, जो कुरान पाक ने कहा, तो ये बसीरत जिसे हम ज़मीर का नाम भी कहते हैं ना, अब ज़मीर की अदालत इसी तरह जैसे आखरत की अदालत है।
سید مودودی خود اس کو، ہاں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اسی بات کو لکھا ہے کہ یہ ایک چھوٹی آخرت آپ کہہ لیجیے جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہاں پر کوئی سفارش نہیں چلتی، کوئی بہانے نہیں چلتے، یہ آپ کو اندر سے آواز جو ان سی ہے آپ کا ضمیر، اس کی عدالت جو ہم کہتے ہیں نا ضمیر کی عدالت، وہ یہی عدالت ہوتی ہے کہ وہاں پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سچی سچی بات بتاتا ہے، وہ بالکل حق آپ کے سامنے بالکل واضح بات کرتے ہیں. یہ الگ بات کہ پھر آپ اس کو نگیٹ کر دیں یا باہر آ کر آپ اس کا انکار کر دیں اپنی انا کی خاطر یا اپنے مفادات کی خاطر. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا سلک نہ ہو کہ ہم نے اس کو گھسیڑ دیا، داخل کر دیا، ہم نے ڈال دیا مجرموں کے دلوں میں، لیکن یہ ایمان اس پر نہیں لاتے یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. فیاتیہم بغتۃ، اور یہ پھر اچانک ان پر آئے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، پھر یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. تو پھر فیضا جاء، قرآن پاک کہتے ہیں لا یؤخر، اتمام حجت ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ جب اجل آ جاتی یعنی مدت پوری ہو جاتی ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر مہلت نہیں ملتی. تو یہ جو وقت چل رہا ہے یہ مہلت کا ہی وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اور سارے حقائق سامنے ہیں، دلائل سامنے ہیں، سب کچھ بصائر سامنے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے. تو اس کے باوجود پھر اگر یہ دیکھتا ہے کہ اب میری جان جا رہی ہے، اب میرا گھر جا رہا ہے، یہ سب کچھ میرا جا رہا ہے، تو پھر اگر یہ دیکھ کر اس نے ایمان لانا ہے تو یہ تو اب مہلت کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب تو سب کچھ جائے گا ہی جائے گا. صحیح. اب اس کے بعد فرمایا افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، آپ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا، کیا آپ دیکھا نہیں کہ اگر ہم ان کو چند سال تک فائدہ پہنچاتے رہیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر ان پر وہ چیز آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ فائدہ مندی ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اب یعنی عذاب کی جلدی تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی جلدی، اور یہ عذاب کی جلدی بھی یہ نہیں ہے کہ بڑا ایمان اور یقین ہے، یہ بھی ایک تضحیک کا اور استہزاء کا انداز ہے کہ بھئی لاؤ جو تم لانا چاہتے ہو، میں ڈرا رہے ہو جس چیز سے. تو کہا کہ بھئی یہ جو وقت ان کو دیا گیا یہ مہلت کا وقت ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس دوران اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور حالت کفر میں یہ جو کچھ بھی کریں گے، جو کمائیں گے، جو بنائیں گے، یہ ان کے کام نہیں آئے گا، یعنی عذاب سے ان کو بچانے کا باعث یہ نہیں بنے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو بھی ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل قرآن مجید میں کیٹاگوریکلی اس کو سورۃ بنی اسرائیل میں بھی اس کو بیان کر دیا کہ ہمارا عذاب ہمیشہ وہاں پر آتا ہے کہ جب پہلے ہم اپنے رسول کو بھیجتے، نذیر ڈرانے والے کو، بشارت دینے والے کو ہم بھیج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد. اور اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نہیں ظلم کرتے، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ فرمائے ذکرا وما کننا ظالمین، کہ یاد دلانے کے لیے اور ہم ظالم نہیں ہیں. یہاں پر یہ یعنی یہ جو ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، منذرین کو بھیجتے ہیں، تو یہ اس لیے ہم بھیجتے ہیں کہ ذکرا کے لیے بھیجتے ہیں، یاد دہانی کے لیے، ان کو بتایا جائے. ٹھیک، یہ جو یاد دہانی کا لفظ ہے یہیں تک ہی میں رکھوں گا، ممکن ہے آپ کے پاس سوالات بھی ہوں تو آگے ایک جو 210 میں جو آگے شروع ہو رہا ہے نا ٹاپک، وہ علیحدہ پھر ہے. جی بالکل. لیکن آخری بات کہ یہ جو یاد دہانی قرآن پاک بار بار کہتا ہے، یہ اس فلسفے کو کلی طور پر نگیٹ کر دیتا ہے کہ جو فطرت کو نہیں مانتے، جو خیر و شر کے شعور کو نہیں مانتے. قرآن پاک نے اس کو ذکرہ کے ساتھ نگیٹ کر دیا. یعنی یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے کچھ آپ کو کہا جاتا ہے تو اس کی یاد دہانی ہوتی ہے نا، اس کو دوبارہ سے ریکال کروایا جاتا ہے. ریکال کو آپ یاد دہانی کہتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم میں اور آدم کے اولاد میں، جیسے سورۃ الاعراف میں اس کو بیان کر دیا کہ یہ شعور توحید کا شعور، یعنی اپنی ذات کا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان میں اندر رکھا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے تم بھلا اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ اس نے تمہیں زندگی دی، پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں موت دے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو ذکرہ کے ساتھ قرآن پاک،
اور ذکر للعالمین، اللہ کا یہ جو کلام ہے یہ اقوام عالم کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ انسان کو یاد کروا دیا جائے کہ بھئی تم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ دیکھیے جہاں پیغمبر نہیں بھی آئے انہوں نے بھی خدا کو مانا ہے۔ اچھا جی، اور وہ ماننے کے مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن خدا جتنا ان کو خدا نے تکلیف دی جس کے وہ مکلف تھے اتنا ضرور ان سے سوال ہوگا۔ پیغمبر نہیں آئے یعنی ایسی جگہ پر تو کل قیامت کے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے تو اللہ کی ذات کا شعور تو وہ تو اللہ نے رکھا ہے، بے شک، تو وہ عقل جو اللہ نے دی اور جو عہد لیا، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر تو سوال و جواب ضرور ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز ہمارے ہاں اکثر سوالات جب علماء سے کیے جاتے ہیں تو ایک سوال کیا جاتا ہے جی یہ جو اجل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان کو ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، اس کو مہلت دی گئی ہے، وہ ٹائم پیریڈ جب ختم ہو جائے گا تو پھر اس ٹائم پیریڈ کے اندر اس کا عمل کیا رہا اس کی بنیاد پہ پھر آخرت میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے ایک اعتراض کی صورت میں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ مہلت ہے، یہ تو کچھ سالوں کی ہے، مثال کے طور پہ 40 سال ہیں، 30 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، یہ شعوری جو عمر ہے۔ اب اس 30 40 50 سال کے اندر جو آپ کو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس کی بنیاد پہ ایک ابدی جو زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ہے، اس کا جو ہے نا وہ آپ میں اس کو کیسے بیان کروں کہ اس کا آپ اندازہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو 30 سالوں کی بنیاد کے اوپر ساری زندگی یا تو آگ میں جلنا پڑے گا یا پھر جنت میں رہنا پڑے گا؟ تو یہ تو ایک طرح کی زیادتی ہے کہ آپ 30 سالوں کی بنیاد کے اوپر کسی کو جج کر رہے ہیں۔ دیکھیے سزا کا جو فلسفہ ہے نا دنیا میں آج تک اس کا کوئی پیمانہ طے نہیں کر سکا، اس کو نہیں طے کیا جا سکتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ بہت سی سزائیں ہیں، آپ اگر اس جرم کو دیکھیں گے تو وہ جرم تو 1 منٹ کا جرم ہوتا ہے، جی 1 سیکنڈ کا جرم ہوتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کسی نے اگر 1 لاکھ روپیہ کسی کا چوری کر لیا یا ڈاکہ ڈال لیا، آپ اس کو 10 سال 20 سال کی سزا دے رہے ہیں، تو اس پر کون سا پیمانہ آپ نافذ کر سکتے ہیں یا کون سا قانون اس پہ نافذ ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس نے 1 لاکھ چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، تو آپ اس کو 10 سال کی قید دے رہے ہیں، 5 سال کی قید دے رہے ہیں، تو یعنی یہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس سزا کو متعین کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سزا کو بیان فرما رہا ہے وہ اپنی کتاب میں بار بار اس کو بیان بھی کرتا ہے، انسانوں کو بتاتا ہے، خبردار کرتا ہے، سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ باقی اس کی رحمت کا معاملہ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی فرما سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ اصول اگر بنا کر بیٹھ جائیں نا، یہ قاعدہ، تو اس بنیاد پر تو خود دنیا کی جو سزائیں ہیں ان پر بھی پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک شخص نے یہ کام 1 سیکنڈ میں کیا، یعنی ایک قتل کر دیا ایک شخص کو، گولی چلی ہے نا 1 سیکنڈ کے اندر، لیکن اس کی سزا کتنی بڑی، آپ اس کو عمر قید بھی ڈال دیتے ہیں، اندر وہ پڑا رہتا ہے، یا اس کی جان لے لیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ آپ اس کا تعین آپ کس انداز سے کر سکتے ہیں، یہ مشکل ایک بحث ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قرآن مجید نے جن سزاؤں کو بیان کیا اس کا جائزہ بھی آپ اس انداز سے لیجئے نا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہوتا، بالکل ایسے وہ ذات کے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری محسن ہے، ہمارا رب ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ اس سزا کی جو انٹینسٹی اور اس کی یہ شدت اگر آپ دیکھیں گے اس جرم کی، وہ جتنی بڑھے گی اس کے حساب سے پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی آپ نے کہ دل کو قرآن پاک بار بار مخاطب کر رہا ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ ان لوگوں کے دل تو جانتے تھے کہ رسول اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسان تو دماغ سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بار بار دل کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آپ نے ایک بات کی کہ ضمیر کی بھی، تو یہ ضمیر، دل اور دماغ، یہ 3 چیزیں کہاں ان کا پورا نیٹ ورک فریم ورک، یہ ذرا ہمیں کچھ سمجھا دیں۔ دیکھیے انسانی وجود میں در حقیقت یہ 3 جوہر آپ ان کو کہہ لیں یا 3 صلاحیتیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں۔ قرآن مجید جب قلوب کا، قلب کا لفظ استعمال کر، جس کو آپ نے دماغ کہا، تو قرآن مجید اس کو قلب کہتا ہے،
آپ دماغ کہہ لیں، ذہن کہہ لیں، جس سے ہم سوچتے ہیں، جو سوچنے کی صلاحیت ہے، قرآن مجید نے اس کو قلب کہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن نے یہ کہا نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دل کر رہے ہیں، تو قلب اصل میں الٹ پھیر کرنا جو ان سا ہوتا ہے وہ قلب ہوتا ہے۔ انقلاب بھی اسی سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہم یا قلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، قلب قلوبنا، ہمارے دلوں کو، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ قلب سے مراد بنیادی طور پر وہ جو سوچنے کی صلاحیت آپ اس کو کہہ لیں، قرآن پاک نے اس معنی میں استعمال کیا۔ یہ جو آپ جس کو دوسرا لفظ بول رہے ہیں جس کا تعلق جذبات کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے قرآن مجید نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ہے نا کہ بھئی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو یہ فؤاد ہے جس کو آپ دل کہہ رہے ہیں، یعنی جذبات، احساسات، یہ جس سے ہم دشمنی بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، حسد بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں اس کے لیے۔ تو ضمیر کا جو لفظ ہے یہ وہ چیز، یعنی انسان کی جو حالت کہہ لیجیے یا ایک صلاحیت کہہ لیجیے کہ جس میں انسان چیزوں کو بغیر کسی ملاوٹ کے جج کرتا ہے، سمجھتا ہے، انالیسس کر لیتا ہے، تو اس کو ہم پھر ضمیر کہتے ہیں۔ تو اردو میں الفاظ ہمارے ہاں دوسرے استعمال ہوتے ہیں، اور آپ ماہر قلب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، تو ہارٹ کا جو ہوتا ہے۔ تو ہم نے انسانی وجود میں جو ایک چیز ہے، ایک عضو ہے، ہم نے اس کو اس طریقے سے نام دیا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید عربی زبان میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ضمناً سر روزمرہ کی زندگی کے متعلق میں پوچھ لوں گا کہ انسان کو فیصلہ دل سے کرنا چاہیے یا دماغ سے؟ دیکھیے، جو تدبر اور تفکر کی جو صلاحیت ہے اصل وہ ہے، اس کو غالب ہونا چاہیے۔ یعنی ہم 3 حصے کہتے ہیں انسانی وجود میں۔ ایک حصہ ہوتا ہے سوچنا، سمجھنا، دوسرا حصہ ہم کہتے ہیں جذبات کا، تیسرا حصہ ہم کہتے ہیں خواہشات کا، خواہشات نفس۔ انسان کے وجود کو بھی، جسم کو بھی فلسفہ اس طرح تقسیم کر دیتے ہیں کہ ایک حصہ اوپر کا تدبر تفکر کا، درمیان کا حصہ جذبات کا، نیچے کا حصہ وہ خواہشات کا۔ بالکل صحیح، وہ اس طریقے سے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ تدبر اور تفکر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر آپ جذبات کے رو میں بہتے رہیں گے، جذبات کے ساتھ چلتے رہیں گے، عقل سے، شعور سے کام نہیں لیں گے، تو پھر آپ جذبات کے بندے بن کر رہ جائیں گے۔ پھر اس میں فراست نہیں ہوگی، اس میں دیانت نہیں ہوگی، اس میں آپ کی جو مستقبل بینی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھر موجود نہیں ہوگی۔ جذبات اپنی جگہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، لیکن اس کے لیے جو کنٹرول ہے، جو حد ہے، جو اس کو محدود کرتے ہیں، وہ انسان کی عقل اور انسان کا شعور ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب، کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں۔ پہلا سوال ہے، پوچھتے ہیں جی عقیقہ کا طریقہ کیا ہے، یہ بتا دیں، اور یہ بتا دیں یہ جو ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کا سوال آیا تھا کہ 2 بکرے کرنے چاہیے، 1 کرنا چاہیے، اس پہ وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، یہ عقیقہ سنت ہے، آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرب کا ایک کلچر ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان بچوں کی خوشی میں وہ یہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی اسی طریقے کو، اسی رسم کو، روایت کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ جاری رکھا، اس کو آپ نے قائم رکھا۔ اس کے لیے کوئی یہ فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہے تو اس کے لیے آپ اپنا 2 بکرے کر دیں، یا بیٹی کے لیے ایک بکرا، تو اس کا کوئی ضروری نہیں ہے یہ۔ آپ بیٹی کے لیے زیادہ کر دیں، بیٹے کے لیے کم کر دیں، بیٹے کے لیے زیادہ کر دیں، بیٹی کے لیے کم کر دیں، تو اس کی کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ اور جو سہولت اور جو آسانی ہے اس کے مطابق جو طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے، وہ ہفتے تک کہتے ہیں کہ عقیقہ کر لینا چاہیے، 7 دن میں۔ 7 دن میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بال ہیں ان کے برابر چاندی دے دینا، وہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے، برکت کی بات ہے، ایک اچھا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت آپ کو عطا کی ہے، تو آپ صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، آپ انفاق کر رہے ہیں، اور
بال ہیں، جیسے کوئی چاندی دے دی، سونا دے دیا، جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کوئی فرائض دینی میں نہیں ہیں، یہ ایک رسم ہے، ایک روایت ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ صدقہ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ اس کی طرف سے صدقہ دے دیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ کار رائج ہوگا نا، جیسے آپ نے کہا کہ عرب یہ ایک روایت تھی۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا طریقہ کار تبدیل بھی تو ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی الگ اور طریقے سے صدقہ کرنا چاہے تو اس کو پھر ہم عقیقہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خوشی جیسے رسول اللہ نے منائی اگر ہم ویسے منائیں، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار کیا ہم اس طریقے سے غم کا اظہار کریں۔ یعنی جیسے آپ نے 3 دن کا کہا کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، آپ کو چلانا، رونا، کپڑے پھاڑنا، گریبان پھاڑنا، گالوں کو نوچنا، یہ جو رویہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یہ بالکل ناپسند کیا گیا۔ تو لہٰذا رسول اللہ کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے جتنا ہم قریب ہوں گے وہ ہمارے لیے خیر ہی کا معاملہ ہوگا۔ وہی ایک اچھے انسان کا اور اخلاق کا اور اچھے کردار کا اظہار اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عقیقہ بھی اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دیکھیے نا آپ کیا کرتے ہیں، یہی ہے کہ 2 احباب آ گئے، رشتہ دار آ گئے، ان کے آپ نے دعوت کر دی، ایک تو مل بیٹھنے والا ماحول ہو گیا، صلہ رحمی ہو گئی، ایک خوشی کا موقع ہو گیا۔ پھر آپ نے اگر کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، برکت کا عمل ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ کا جو طریقہ ہے اگر اس کو ہم اختیار کریں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ صحیح۔ ایک اور چیز مختصر بتا دیجئے گا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر، عام طور پہ مشہور ہے بات کہ جب تک والدین کا عقیقہ نہ ہو تو پھر وہ بچوں کا نہیں ہوتا ہے، پہلے والدین کا عقیقہ کرے، اس کے بعد جو نئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے بچے، ان کا عقیقہ کرے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے جہاں پر اللہ کا حکم ہو نا وہاں پر کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر کوئی حکم دے دیا، جیسے وراثت کے معاملات، کوئی فرض کو بیان کر دیا تو وہاں پر انسان پھر پابند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ان معاملات میں اس طرح کی کوئی نہیں۔ جب عقیقہ بذات خود ایک سنت آپ کہہ لیجئے، ایک طریقہ کہہ لیجئے، کوئی فرض بھی نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، تو پھر وہاں پر اس طرح کی شرائط کو عائد کرنا تو یہ غیر ضروری ہے یہ شرائط۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر، میں آپ کو واپس دل کی طرف دوبارہ متوجہ کروں گا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ باطنی سکون، اطمینان قلب، جس کے لیے ہم بہت کچھ کرتا ہے آج کا انسان، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے دین ہمارا کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ پھر بات گھما کے دل پہ لے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود اس بات کو بیان کیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اب اس ذکر سے مراد یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ادھر حاضری ہے خدا کی بارگاہ میں، تو اس کی کیا تیاری اس نے کر رکھی ہے۔ انسان جب اپنی زندگی کو اس طریقے سے لے کر آگے بڑھتا ہے تو یہ سب سے بڑا طریقہ ہے کہ انسان کو دل کا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہم اگر دل کے سکون کو جوڑ لیتے ہیں مادیت کے ساتھ یا دیگر ذرائع کے ساتھ یا مظاہر کے ساتھ، یعنی جو ظاہر ہوتا ہے، جو نظر آتا ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو یہ بالکل غلط یعنی اصول اور ضابطہ اور طریقہ ہے کہ ہم سکون اور اطمینان قلب کو جو چیز ظاہر ہے اس کے ساتھ جوڑیں۔ ٹھیک، اطمینان قلب کو اخلاقیات کے ساتھ، کردار کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ جب ہم جوڑتے ہیں تو پھر در حقیقت ہمیں اصل جو سکون اور اطمینان ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس میں آپ نے یہ جو پورا فریم ورک ہمیں سمجھایا مذہب کا کہ بنیادی پیغام کیا ہے، تو اگر کوئی شخص مسلمان، تقریباً سب مسلمانوں کی یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور پھر بھی ان کو اطمینان قلب نہیں حاصل، تو ان کو کیا یہ دوبارہ دیکھنا چاہیے، اپنے اوپر نظر کرنی چاہیے کہ یہ جو دین کے بنیادی مقاصد ہیں اس جگہ پہ پیوست بھی ہیں کہ نہیں جہاں پہ یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے، اصل صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہماری زندگی بھی اس کی گواہی دے۔ سب سے بڑا اطمینان یہ ہوتا ہے
کہ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی سے پیش نہیں آتے. اللہ نے انسان کے اندر جو ایک سسٹم لگایا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ جب آپ کہیں پر بھی بھٹکتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یعنی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نکلتے ہیں, تو آپ میں خود بخود وہ الارم بجتا ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں تو آپ کا جو اطمینان, بے شک باہر کی زندگی آپ کی جتنی بھی صعوبتوں بھری ہو, مشکلات بھری ہو, لیکن وہ جو اطمینان آپ کے دل کا ہوتا ہے, قلب کا ہوتا ہے, وہ آپ کو ضرور حاصل رہتا ہے. ٹھیک. اور جی اسی سے متعلق اسی پہ سے اور اس میں کیا مکمل طور پہ اطمینان قلب اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے, یا کچھ نہ کچھ کسی حد تک یہاں پہ زندگی اضطراب اور پریشانیوں میں گزری گئی جو مکمل طور پہ جسے کمپلیٹ انر پیس کہا جاتا ہے وہ اگلے جہان میں ہی ملے گا؟ دیکھیے, اب اصل میں آپ دو چیزوں کو مکس کر گئے, ملا گئے ہیں. ایک ہے انسان کا سکون ہونا. ہم جس چیز کا یہ خیال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس اتنا مال اور اتنی دولت ہو تو میں اچھی زندگی گزار سکتا ہوں, تو میرے لیے سکون کا باعث ہے. اگر میرے پاس نہیں ہے, میں تنگ دست ہوں, تو وہ ایک علیحدہ میری پریشانی ہے میرے لیے, وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے. آپ جسے اطمینان قلب کہہ رہے ہیں اور قرآن مجید بھی جس کو بیان کرتا ہے وہ بالکل اس سے مختلف چیز ہو جاتی ہے. ایک ہے آپ کا آسودہ حال ہونا, وہ بالکل مالی طور پہ, مادی حوالے سے, مالی حوالے سے وہ ایک مختلف چیز ہو جاتی ہے. اطمینان قلب ایک بہت ہی مختلف چیز ہو جاتی ہے. صحیح. مولانا صاحب, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, ناظرین کے سوالات پہ چونکہ چلتے رہتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ضرور جو ہے نا وہ جگہ دی جائے. دین میں سختی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب جبر کی ہم بات کرتے ہیں, سختی کی بات کرتے ہو, تو عام طور پہ آپ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جبر اور سختی اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, نہ تربیت کے اندر اور نہ دینی معاملات کے اندر. تو یہ سختی نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, کہ گمراہی سے اب ہدایت کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا, کہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے ایک مضبوط, جسے ہم کہتے ہیں نا, کنڈے کو اس نے پکڑ لیا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ قرآن پاک نے بیان کیا. تو گویا کہ دین کو اللہ پاک نے بالکل واضح کر دیا ہے. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا, کفار و مشرکین کا جو رویہ تھا, یعنی ایک تو ان کا پورا پیراڈائم اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ کلی طور پر تواہم پر مبنی تھا, نحوست کے تصور پر مبنی تھا, ابہام پر مبنی تھا, اور اپنے گھڑے ہوئے مذہب پر مبنی تھا. سورۃ الانعام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے جو ان کا اپنا تصور مذہب تھا, جو طریقہ تھا مذہب کی, عبادات کا, رسوم کا, رواجات کا, وہ انہوں نے خود اپنا گھڑا ہوا تھا. تو ان کا جو کچھ بھی تھا وہ جہالت پر مبنی تھا, صحیح, وہ جھوٹ پر مبنی تھا, وہ تواہم پر مبنی تھا, ابہام پر مبنی تھا. ادھر جو خدا نے دین دیا, اسلام دیا, قرآن دیا, یہ بالکل واضح تھا, جسے قرآن پاک نے رشد کہہ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ان دونوں کو جب ہم مقابل دیکھتے ہیں تو اللہ نے جو دین ہمیں دیا اس کی قبولیت میں یا اس کو چھوڑنے میں وہاں پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بات واضح ہے بالکل. جو قبول کرے گا وہ عقل اور شعور کے ساتھ قبول کرے گا, صحیح, اور جو رد کرے گا وہ در حقیقت اپنی جہالت اور اپنی سرکشی اور تعصب کی بنیاد پر رد کرے گا. صحیح, ٹھیک. تو اس کے مقابل جو تھا کفر یا کافر, ان کا جو رویہ تھا وہ سختی کا رویہ تھا, جسے ہم ریلیجیس پرسیکیوشن کہتے ہیں. فتنہ کا لفظ قرآن پاک نے اس کے لیے استعمال کیا. جہاد بھی مسلمانوں پر اس لیے فرض کیا گیا کہ ان سے لڑو تاکہ فتنہ نہ رہے, حتی لا تکون فتنہ. فتنہ کیا تھا؟ وہ ریلیجیس پرسیکیوشن, یعنی دوسروں کی مذہبی آزادی کو سلب کر لینا, اس پہ جبر کرنا, کنٹرول کرنا, تاکہ یہ ہمارے آبا کے مذہب پہ رہیں, یہ دین اسلام کو قبول نہ کریں. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. یعنی اللہ کا جو دین ہے یہ بالکل فطرت کے بھی عین مطابق ہے, عقل کے تقاضوں کے بھی عین مطابق ہے, اور یہ جو دلائل جو دیتا ہے کوئی اپنے روشن آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھے گا, سمجھے گا, غیر جانبدار ہو کر وہ ان کو قبول کرے گا. تو لہٰذا فکر تو اس کی ہوتی ہے نا, اس کو ہوتی ہے نا,
جس میں جھوٹ ہو، جس میں دلیل نہ ہو، ملاوٹ ہو، تو اس کو فکر ہوتی ہے۔ جو خدا کا دین ہے وہ بالکل واضح ہے، ملاوٹ سے پاک، آمیزش سے پاک ہے، تو لہٰذا جو قبول کرنا چاہتا ہے اس کو قبول کر لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ مولانا صاحب ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی سوالات ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ پوچھتے ہیں جی، عورت کا پردہ کیوں اور مرد کے جو ٹخنے ہیں وہ ننگے رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پہ حجاب کو بیان کیا یا پردے کو آپ کہہ لیجئے، جہاں پہ قرآن مجید نے بیان کیا، سب سے پہلے تو مومن مرد کو یعنی اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد عورت کو حکم دیا قرآن مجید نے کہ وہ نظروں کو جھکائے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ پہلے مرد کو پھر عورت کو حکم دیا۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ اس سے آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3-4 جگہوں پہ زینت کا لفظ استعمال کیا ہے، صحیح، اور یہ جو زینت ہے یہ ہوتی ہی عورت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کا جسم، اس کے اعضاء، اس کی شخصیت، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے مرد کے لیے، تو لہٰذا خاص طور پر چند باتیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے بیان کی ہیں کہ ان کا وہ ضروری اہتمام کریں۔ صحیح، ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب۔ سر ہم نے ذہنی باطنی سکون کی تو بات کی، تو اب میں دنیاوی لحاظ سے سکون کی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سبھی انسان یا تو ماضی کے پچھتاووں میں جیتے ہیں یا مستقبل کے اندیشوں میں جیتے ہیں، تو کتنا اہم ہے کہ حال میں رہنا سیکھیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے زیادہ تر خوش نظر آتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ان کا ماضی نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو کوئی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، تو خوش حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ کتنا اہم ہے کہ انسان حال میں رہنا سیکھے؟ حال میں رہنا سیکھنا بہت یہ ضروری بات ہوتی ہے، یعنی اس لیے کہ جو لوگ مستقبل کی فکر میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ میڈیکل کے ہیں، ڈاکٹر ہیں آپ، کہ 2 لفظ ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں، ایک ڈپریشن کا لفظ ہوتا ہے اور ایک انگزائٹی کا لفظ ہوتا ہے۔ انگزائٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مستقبل ہی کے بارے میں ہوتی ہے، اور ڈپریشن جو انسان کو ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ ماضی کی انسان کو ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک نارمل انسان تبھی بنتا ہے کہ جب وہ حال میں رہنا سیکھے، اور حال میں رہنا سیکھنا ایمان اللہ کی ذات پر قرآن جس طریقے سے بیان کرتا ہے، تو یہ ایک نارمل انسان ہی اس سے تیار ہوتا ہے جو قرآن مجید جس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین، اعتماد، ایمان، یہ انسان کو ماضی کے جو ڈپریشن ہوتی ہے، ماضی کے جو پچھتاوے ہوتے ہیں، اس سے بھی انسان کو آزاد کرتی ہے، اور جو مستقبل کے انسان کو اندیشے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی یہ انسان کو آزاد کرتی ہے۔ تو حال میں رہنا، حال ہی میں رہ کر جب آپ محنت کریں گے، پوری توجہ اور حال پر لگائیں گے، تو اسی سے ہی آپ کا مستقبل بھی سنورتا ہے اور بہتر ہوتا ہے، اور جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں سے بھی آپ کا بچنا تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب اپنے حال پر آپ توجہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ لوگ جو ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی اور ڈپریشن کا، ان کے پاس کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، تو کتنا اہم ہے کہ مصروفیت کو بھی خدا کی نعمت سمجھا جائے۔ اکثر لوگ اسے ایک برڈن کے طور پہ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کی کیا؟ مصروفیت، معذرت میں بات میں شامل کروں، مصروفیت بھی اور فراغت کو بھی خدا کی نعمت سمجھا جائے۔ دیکھیے، فراغت اس معنی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے پہلے صحت کو اور مصروفیت سے پہلے فراغت کو نعمت قرار دیا ہے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے در حقیقت یہ غور و فکر کا وقت ہوتا ہے، سوچنے کا۔ بحیثیت پیغمبر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس میں بیان فرمائی ہے، چونکہ آپ کی ذمہ داری ہے خبردار کرنا۔ انسان جو وقت اس کو دیا جاتا ہے، اب اس کے گزارنے کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یعنی صحت کا وقت اور فرصت کا وقت۔ ایک تو ہے کہ سو کر گزار دے، موبائل کے ساتھ گزار دے، یا آوارہ گردی میں گزار دے، یا بے مقصد قسم کی سرگرمیوں میں گزار دے۔ رسول اللہ نے اس بات سے خبردار کر دیا کہ بھئی اگر یہ موقع آپ کو ملتا ہے تو اس کو اتنا اچھا آپ گزارو کہ تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے آسان ہو جائے، پروڈکٹیو ہو جائے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جن کو صحت کی حالت میں اور فرصت میں، جن کو وقت مینیج کرنا نہیں آتا، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، یا ان کو وہ وقت اچھے طریقے سے گزارنا نہیں آتا،
تو وہ مصروفیت میں بھی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور بیماری میں سوائے پچھتاوے کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہر حال میں ان کے پاس پچھتاوا رہتا ہے پھر۔ تو لہٰذا فراغت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا اور مصروفیت کو اس معنی میں بیان کیا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف کریکٹر کو دیکھیں نا، مراحل کو دیکھیں، تو اس میں خود بخود جیسے ہم اب کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بھئی جب آپ کی شادی ہو جائے گی پھر دیکھنا یہ وقت نہیں نصیب ہونا، اب آپ کچھ کر لیں، تو جب شادی ہوگی، ذمہ داریاں آ گئیں، بڑی عمر ہو گئی، پھر آپ کے لیے یعنی یہ اس وقت کو پھر یاد کرو گے۔ تو یہ اصل بتانا ہوتا ہے کہ اب اس طریقے سے آپ مصروف نہیں ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی نا بچوں کے حوالے سے کہ نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ در حقیقت بات ہے کہ یہ اگر حال پر توجہ کی جائے تو پھر بہتری آتی ہے۔ کون سا حدیث مبارکہ بیان کیجیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، اس ترازو میں جب انسان کے اعمال کو رکھا جائے گا تو جو اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق، اس کا بڑا وزن ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا، بد زبان یعنی فحش گو شخص سے نفرت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام پہ اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔